बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। बिलावल और नून लीग में झगड़ा हकीकी है या सिर्फ दिखाने के लिए है, और क्या ये झगड़ा इनका आपस में है या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, और जिस तरह से ये चल रहे हैं उसका नताइज क्या निकलेंगे, और क्या सूबे बन सकेंगे या नहीं बनेंगे, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मक्का दिफाई माहिदा, वो माहिदा जो खाना काबा की हदूद में हुआ है, उसकी क्या सिग्निफ़िकेंस है, और ख़ास तौर पर इस हवाले से क्या सिग्निफ़िकेंस है, और जनाब जमात इस्लामी को धरनों की इजाज़त क्यों। आपको पता ना आजकल हमारे पॉलिटिकल माहौल में बहुत सी जगहों पे बहुत सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए मुश्किल होता है इजाज़त मिलना, और सब कुछ जमात इस्लामी को मिल गई है और वो फिर दोबारा धरना दे जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो है, बल्कि मक्का दिफाई माहिदे से बात शुरू करते हैं कि मक्का में दिफाई माहिदा जो तीन ममालिक के दरमियान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान एक माहिदा हो गया है। बड़ा तारीख़ी माहिदा है, क्योंकि जंग के बाद इस खत्े के जो हालात हैं, उस खत्े के ममालिक का ट्रस्ट जो है वो शेक हुआ है दिफा के हवाले से, अपनी अपनी हिफाजत के हवाले से। क्योंकि इन ममालिक सऊदी अरेबिया, यूएई और दीगर ममालिक जो है, इन सब का जो दिफा था वो बहुत हद तक डिपेंडेंट था अमेरिका पर। लेकिन जो जंग में जो हालात बने हैं उसमें कुछ चीज़ें प्लस माइनस हो गई हैं। अगरचे मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं है कि जो ये कहता है कि ईरान ने सब कुछ वो कर दिया, उड़ा के रख दिया है और अमेरिका बिल्कुल नाकाम हो गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अमेरिका ने जो डिफेंस सिस्टम, उनको जो भी मैकेनिज़्म कह लें, चले वो सिस्टम से फ़ौरन वो नज़र ख्याल आता है कि वो मिज़ाइल्स और गाइडेड मिज़ाइल्स और एंटी मिज़ाइल्स जो सिस्टम है वो सारा, मतलब जो ओवरऑल एक निज़ाम था, उसमें की बुनियाद पर ईरान की तरफ से मुतअद्दिद हमलों के बावजूद कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जंग तो जंग होती है, अल्लाह ताला बचाए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और इस जंग में तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम उस पर बार बार बात करते रहे कि अमेरिका ने, इसराइल ने जो ज़्यादती की है, मासूम बच्चे, बेगुनाह शहरी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें, वो तबाही और बर्बादी वहाँ पे जो की है ईरान में, वो विच इज़ अनफेयर, अनजस्ट, बिल्कुल गलत एक चीज़, उस पर उसकी कोई वो नहीं है, उसकी शदीद मज़म्मत। लेकिन दूसरी तरफ जब वो जवाबी हमले हुए हैं, ईरान के पास उसकी अपनी जस्टिफिकेशन है कि वहाँ पर अमरीकी अड्डे या अमरीकी इंतज़ामात, फ़ौज वहाँ पर मौजूद थी, उस वजह से उन्होंने अटैक किया। लेकिन सब के बावजूद वो जो नुकसान के हवाले से अगर हम देखें तो ये ममालिक बहुत हद तक महफूज रहे हैं। लेकिन मुस्तकबिल के हवाले से उनकी जो प्लानिंग है उसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है। वो पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है जो इन सब को सपोर्ट कर सकता है, इन ममालिक को। और सरप्राइजिंगली दुनिया के लिए पाकिस्तान जहाँ सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा है, वहीं ईरान के साथ भी उतनी अच्छे ताल्लुकात, और ईरान का भी उसी तरह से ट्रस्ट हासिल है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जहाँ अमेरिका के साथ दोस्ती है, वहीं चाइना के साथ भी उसकी गहरी दोस्ती है, और वो रवाबित जो है डे बाई डे जो है स्ट्रेंथन हो रहे हैं, मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान आगे बढ़ा, और पहले ईरान की जंग के ख़ात्मे के लिए जो कोशिशें पाकिस्तान ने की, वो पूरी दुनिया ने उनको सराहा। और अब ये जो दिफाई माहिदा हुआ है तीन ममालिक का, जिसमें उसका मेन वो ये है कि अगर किसी एक पर हमला हुआ, वो तो तीनों पर, बाकी ममालिक पर भी हमला तस्वर होगा। तो पाकिस्तान इस हवाले से, पाकिस्तान की फ़ौज एक ख़ास तादाद में पहले ही वहाँ पर मौजूद है। मज़ीद दिफाई सलाहियतों के हवाले से पाकिस्तान उनके लिए मददगार होगा। सऊदी अरेबिया के पास वो तेल की दौलत से माला माल, तो वो रेवेन्यू फंड्स, वो सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास ये जो सलाहियतें हैं, जहाज़ पाकिस्तान बना रहा है, मिज़ाइल्स पाकिस्तान ने बनाए हैं, डिफेंस सिस्टम जिस तरह से पाकिस्तान बना सकता है, उन सारी चीज़ों की बुनियाद पर ये न सिर्फ एक तारीख़ी मुआहदा है, बल्कि तीनों ममालिक के लिए मुस्तक़बिल के हवाले से अमन की ज़मानत
اور خوشحالی کی ضمانت ہوگا. خوشحالی جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے امن پر، مطلب بڑا کلیئر، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. وہ ممالک جہاں پر امن نہیں ہے یا وہ خطے یا وہ علاقے، وہاں پہ ترقی نہیں ہو سکتی. ہم اپنے بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں بد امنی کی وجہ سے حالات اور زیادہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں. ایشوز ہمیشہ سے ہوں گے، رہے ہوں گے، لیکن بد امنی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے حالات کو خراب کرنے کے لیے. تو یہ اس خطے میں ہے. اور پھر ہمارے وزیر اطلاعات نے تو خاص طور پہ جب اس کو مینشن کیا کہ یہ خانہ کعبہ کی حدود میں معاہدہ ہوا ہے. اگین اس خطے میں میجورٹی ظاہر ہے وہ جو اسلامی ممالک کی ہے، اور ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے بھی ایک جو مسائل ہیں اور دیگر ممالک کے ساتھ. تو خانہ کعبہ ایک ایسا مقام ہے متبرک اور مقدس جو عالم اسلام کے لیے، مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے کسی کی، سب کے لیے متحدہ. مطلب وہ ایک مقام جس کی طرف رخ کر کے دن میں 5 مرتبہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو اس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے. تو یہ جو اچھا یہ معاہدہ وہ جدہ میں بیٹھ کر بھی ہو سکتا تھا، ریاض میں بھی ہو سکتا تھا، کہیں بھی ہو سکتا تھا، لیکن مکہ میں کرنا اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی حدود میں کرنا، یہ پوری دنیا کے لیے میسیج ہے، مسلمانوں کے لیے، کہ یہ ہم نے ان وہ کہتے ہیں نا حرمین شریفین کی حفاظت کے حوالے سے، اور پاکستان کا بھی ظاہر ہے اس میں ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے. تو وہ میسیج دیا گیا ہے، وہ جذباتی، وہ مذہبی حوالہ جس کی بنیاد پہ مجھے یقین ہے کہ وہ ایکسیپٹیبلٹی بڑھانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اس کی وقت، اس کا مقام بنانے کے لیے ان کا ڈیسیژن، اور وہ انہوں نے یہ کیا ہے. لیٹس ہوپ کہ پاکستان کا اس میں جو پازیٹیو رول ہے وہ اس خطے کے لیے، ان تینوں ممالک کے لیے، اور خاص طور پر پاکستان اور سعودی عربیہ اور ترکیہ، ان سب کے لیے بہتری کا پیغام لے کر آئے. اور جب میں امن کی بات کر رہا ہوں تو وہ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ ہم اپنے ملک میں جس طرف جا رہے ہیں، جو ہم بڑھ رہے ہیں، وہ بڑی خطرناک سی صورتحال ہے. اور وہ صورتحال تازہ ترین، ویسے تو ہم ہمیشہ ہی تاریخ کے ایسے موڑ پر کھڑے ہوتے ہیں، نازک حالات ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، لیکن یہ جو صوبوں والی کہانی نئی چلی ہے یہ بھی بڑی خطرناک سی ہے. یہ اتنی عام بات نہیں ہے. جب تک یہ بند دروازوں کے پیچھے یا بند کمروں میں ہو رہی تھی تو ٹھیک تھا، مطلب اس میں نہ پبلک کی انوالومنٹ تھی، نہ کوئی آمنے سامنے آ کر کوئی جھگڑے والی بات، کوئی اختلافات والی بات. لیکن پھر وہ میں مختصر کروں گا کہ وہ ایک اہم شخصیت کی جڑواں شہروں میں ملاقات، اور وہاں پر صوبے اور ریفرنڈم کی بات، اور پھر محسن نقوی صاحب کا بیان، اور اس کے بعد اگلے روز DGISPR کا بیان. تو صورتحال بہت کھل کر سامنے آئی کہ شدید جو ہیں وہ تحفظات یا اختلافات ہیں. اچھا وہ پھر بات چلی کہ یہ صوبے بننے کیوں ضروری ہیں، گورننس، کہ گورننس نہیں ٹھیک. اچھا یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر اگین اس پر بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. گورننس ٹھیک نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اچھا اس میں آپ جس پر مرضی الزام لگا لیں، مطلب بڑا آسان ہوتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں نہیں کرنے دیا. جو ذمہ داری تھی وہ تو پولیٹیشنز کی تھی، اس گورننس کو ٹھیک کرنا، اسٹیبلشمنٹ کو وہ ایک قانونی دائرے میں آئین کے مطابق لے کے چلنا، مافیاز کو کنٹرول کرنا، وہ چاہے سگریٹ کا ہو، چاہے پیٹرول کا ہو، چاہے وہ ذخیرہ اندوزی کا ہو، ان سب کو کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ حکومتوں کی ذمہ داری تھی. اچھا اداروں کی ورکنگ ٹھیک کرنا، پولیس، ٹیکس ڈپارٹمنٹ، بلا بلا بلا، سب جگہوں پہ وہ ساری حکومت کی ذمہ داری تھی. لیکن تمام حکومتیں، وہ کسی ایک حکومت کی نہیں میں بات کر رہا، وہ اس میں بری طرح سے ناکام رہی ہیں. اچھا سیاسی حکومتوں کی بڑی بڑی کامیابیاں ہیں اور ہم ہر روز ان کا ڈھول بجاتے ہیں. وہ پاکستان کا قیام، پاکستان کا آئین بنانا، پاکستان کو اس وہ بے سر و سامانی کے عالم سے لے کر چلنا، انفراسٹرکچر بنانا، ڈیمز بنانا، موٹر ویز بنانا، ایئرپورٹس بنانا، ایئر لائن بنانا. اور اس کے بعد جناب آج ہم پنجاب میں بات کرتے ہیں کہ کیا کیا ترقی ہو گئی ہے، سندھ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا بتاتے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ سسٹم کو کہاں لے گئے ہیں. پنجاب والوں کے تو خیر وہ
اگر اس موجودہ دور کی بات کریں تو وہ کچھ 100-150 نئے پروجیکٹس ہیں مریم نواز صاحبہ کے اس یہ جو ابھی 2024 میں جو بنی ہے حکومت، اس حکومت میں تقریباً کوئی 2.5 سال کے عرصے میں، مطلب وہ خود بھی اگر بتانا شروع کریں تو شاید 10-15-20 کے بعد بھول جائیں. نو ڈاؤٹ وہ کام کیا، ہم اس کی ہمیشہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی تعریف کرتے ہیں، بلے بلے زندہ باد. لیکن جو خرابیاں ہیں ان سب کے ذمہ دار بھی یہ سیاسی حکومتیں ہی ہیں. اور اب تو جھگڑا یہاں آ گیا کہ صوبے کیسے بننے ہیں. ایک طرف تو پارٹیوں کا خیال ہے نا کہ نہیں بننے. بلاول بھٹو صاحب سب سے زیادہ جو کھل کر ریزسٹنس ابھی تک کی ہے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ، وہ پیپلز پارٹی ہے. اچھا ان کا اپنا موقف ہوتا ہے، سیاسی موقف. اس سے پہلے ہم نہروں پر دیکھ چکے ہیں، انہوں نے ریزسٹ کیا، وہ نہیں بن سکی نہروں کے معاملے پہ. اب وہ اس پر سٹینڈ لے رہے ہیں. لیکن کس طرح سے سٹینڈ لے رہے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں تو ریزولوشن پاس ہوئی ہے، اگر پنجاب کے عوام کا فیصلہ ہے کہ صوبہ بننا چاہیے تو بن جائے، تو بلاول بھٹو صاحب یہ موقع دے رہے ہیں کہ صوبہ پنجاب میں بن سکتا ہے. تو بلاول صاحب کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جب پنجاب میں صوبہ بنے گا تو پھر سندھ کا صوبہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، مطلب تقسیم مزید صوبے. اچھا وہ پروگرام تو پھر بڑا لمبا چوڑا ہے نا کہ 32 صوبے ہوں گے، فیڈریشن اسلام آباد کے علاوہ جو 32 صوبے ہوں گے، کس صوبے میں کتنے چھوٹے چھوٹے صوبے کیسے بنانے ہیں، یہ ایک بڑا لمبا چوڑا پلان ہے. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ اچھا ان کی آپس کی لڑائیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں. مطلب ایسے حالات میں جب کم از کم انہیں متحد ہو کر کوئی ایک پالیسی، میں کہتا ہوں صوبے بنانے ہیں، فرض کریں مل کر بیٹھیں، پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں، اس پہ ڈیبیٹ کریں، اپنے پارلیمنٹیرینز پہ جو عوامی نمائندے جنہیں وہ کہتے ہیں ان پر تو ٹرسٹ کریں، انہیں تو بات کرنے کا موقع دیں. آج اجلاس ہونا تھا وہ کینسل ہو گیا. کیوں کینسل ہو گیا بھائی؟ کیونکہ اجلاس میں پھر یہ بحث ہو سکتی تھی. تو بلا کر بات کریں نا اس پر. ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہیں وہ وجہ تو نہیں وہ جو حسن رضا نے کالم لکھا ہے کہ ایک اہم شخصیت نے کہا ہے کہ 150 سے زیادہ ممبرز کا میرے ساتھ تعلق ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ حکومت یا سیاسی جماعتیں جو حکومت کی حکومت میں اتحادی جماعتیں وہ ڈر رہی ہوں کہ وہ ایم این ایز ہی نہ کھڑے ہو جائیں اسمبلی میں کہ ہاں جی یہ کر دیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اور پھر آپس کا جھگڑا کا عالم یہ ہے کہ وہ کشمیر کو لے کر وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ان کا معاملہ. بلاول بھٹو ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے میں الیکشن واپس لے کے دوں گا اور یہ دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی پاکستان میں ہمیشہ یہ مسئلہ رہا ہے. الزام لازماً لگتا ہے، دھاندلی ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. اچھا جہاں پر پیپلز پارٹی جیتی رہی ہے، ابھی جی بی میں جیتی ہے، اس سے پہلے سندھ میں الیکشن جیتے ہیں، وہاں کیسے فیئر ہو گیا الیکشن؟ اگر وہ سارا فیئر تھا تو یہ انفیئر کیوں ہے؟ اچھا پھر ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے کہ 4 سیٹیں کا مسئلہ ہے. یہ مجھے تو لگتا ہے وہ عمران خان والے 4 حلقوں تک ہی بات جائے گی، اسی طرح کی کہانی بنے گی. تو 4 سیٹیں جو ہیں وہ کہتے ہیں ان پہ دھاندلی ہوئی ہے. اچھا جی اب اگر 4 سیٹوں پہ دھاندلی کی وجہ سے وہ ری الیکشن ہو جائے، فرض کر لیتے ہیں، یہ میں صرف وہ بات کر رہا ہوں فرض کر کے ایک اس کے طور پر کہ فرض کر لیتے ہیں کہ 4 سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن ہو جاتا ہے، کیا پیپلز پارٹی وہ 4 سیٹیں جیت جائے گی؟ مشکل ہے. ہو سکتا ہے 1 جیت جائے، 2 جیت جائے، 3 جیت جائے، اور ہو سکتا ہے 4 جائے. میں کہتا ہوں فرض کر لیتے ہیں ہم کہ پیپلز پارٹی 4 کی 4 سیٹیں جیت جاتی ہے، تو کیا کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن جائے گی؟ بلاول بھٹو صاحب کوئی خیال کریں. مطلب آپ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے صرف اپنے پولیٹیکل نیریٹو کو سچ ثابت کرنے کے لیے، جو کہ غلط ہے، غلط اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے وہ پولیٹیشین ہے، پارٹی کے سربراہ ہیں، انہیں زیادہ بہتر پتہ ہے کہ پولیٹیکل نیریٹو کیسے بناتے ہیں، لوگوں کے پاس بات کرنی کیسے ہے. وہ یہ ساری باتیں میں اس میں کوئی انہیں چیلنج نہیں کر سکتا، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی ریالٹی ہے، بٹر کڑوا سچ ہے کہ اگر وہ 4 کی 4 سیٹیں جن پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے وہ پیپلز پارٹی کو دے دی جائے، پیپلز پارٹی حکومت بنانے کے قریب بھی نہیں پہنچے گی. تو ان چیزوں کو چھوڑیں، یہ باتیں نہ کریں، اور یہ صوبے بنانے اور کرنے بیٹھیں، پارٹیاں آپس میں بیٹھیں اور پھر پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور پارلیمنٹ میں جا کر بات کریں، تب یہ مسئلہ حل ہوگا. اور عوام کو اعتماد میں لیں، اور عوام کو اعتماد میں لینے کا صرف ایک طریقہ ہے، عوام کے لیے کچھ کر کے دکھائیں. یہ عوام کے لیے تو مہنگائی، عوام کے لیے قربانی، عوام کے لیے کیا جناب وہ آئی ایم ایف نہیں کرنے دیتا، ہمیں بجلی پہ سبسڈی نہیں دینے دیتے آئی ایم ایف والے، اور جو خاص طبقہ ہے مراعات یافتہ اس کو
مراعات کے ڈھیر ہزاروں ارب روپے کی سبسڈیز، اور وہ آئی پی پیز کے چند افراد کو 100 کے قریب وہ لوگ ہیں ان کو اربوں روپے سالانہ، ہزاروں اربوں روپے سالانہ، اور مطلب لٹ مچی ہوئی ہے۔ عام آدمی کے لیے حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ جی 8,500 والا جو ہے نا وہ غریب نہیں ہے۔ شرم نہیں آتی اس شخص کو یا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ مل کر یہ فیصلہ کیا اور یہ کمیونیکیٹ کیا کہ 8,500 سے نیچے والا غریب ہوگا۔ 8,500 روپے میں آپ بل مہینے کا وہ بجٹ، مطلب میں کیا کہوں یار ان لوگوں کا۔ اچھا، خود حکومت نے منیمم ویجز جو ہے وہ 40,000 تک وہ لے گئے ہیں، 40,000 پلس مائنس میں جو ہے تھوڑا سا۔ اور جب غربت کی بات آتی ہے تو 8,500 روپے، شرم ہی نہیں آتی کسی کو یہاں پہ۔ وہ جو خواجہ صاحب کہتے تھے نا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے۔ اور لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا یہ اب آگے نکل گئی ہے بات صوبوں شبوں کی نا، اس پہ اب کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ وہ ایک بڑے سینئر صحافی بات کر رہے تھے، آج ایک جگہ اکٹھ تھا، ذرا کچھ لوگ وہاں تھے، مجھے بھی موقع ملا وہاں بیٹھنے کا، تو انہوں نے کہا جی میاں صاحب کی جب میٹنگ ہوئی نا نواز شریف صاحب کی مریم نواز صاحبہ سے اور شہباز شریف صاحب سے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں، یہ صوبوں پہ، ان کا مطلب یہ تھا کہ صوبوں والے ایشو پہ بات نہ کریں، وہ ادھر پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں، مطلب پیپلز پارٹی لڑ لیں۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی پہلے پنجاب کے صوبے بنا لیں، مطلب آپس میں ان کے معاملات کا لیول دیکھیں کیا ہے، یہ صورتحال ہے ان کی۔ اور وہ ایک اہم شخصیت کہتی پھر رہی ہے کہ 150 سے زیادہ جو ہے نا وہ ایم این ایز اور 130 ایم پی ایز، وہ حسن رضا صاحب کے کالم کا جو میں نے حوالہ دیا نا دنیا اخبار میں جو پبلش ہوا ہے اس کے مطابق۔ اور پھر اب تو یہ بھی خبریں آ رہی ہے، وہ ایسی چلتی ہے نا، چلتی چلتی بات آ جاتی ہے، افواہ لگ رہی ہوتی ہے، ہمیں افواہ ہوتی ہے اور پھر وہ بات وہ سامنے آ جاتی ہے کہ ابھی تو ایک کیمپین بننے لگی ہے، وہ ہمیں سوشل میڈیا پہ اور ہمیں آس پاس ہر جگہ پہ ہمیں نظر آئے گی کہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو بیانات دیتے تھے صوبوں کے حق میں وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا میں کہتا ہوں دور کیا جانا، یہ آج بلاول بھٹو صاحب جو بات کر رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا فارمولا ہے کہ پنجاب میں بن سکتا ہے اور سندھ میں نہیں بن سکتا۔ اور وہ جو ان کا خیال ہے نا اسمبلیوں والا، وہ بھی ان کا شوق پورا ہو جائے گا کہ اسمبلی نے قرارداد پاس کی تھی، آج اگر قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں نا 4 دن بات تو کریں بیٹھ کے فلور پر، پھر دیکھیں کیا ہوگا۔ یہ فائدہ بتائیں نہ تقسیم کرنے کا، مطلب میں خود سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں صوبے بننے میں، بٹ یہ بات کریں نا، عوامی نمائندے بات کریں آ کے بیٹھ کے، ہم عوام کے ساتھ بات کریں، انہیں بتائیں کہ کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، وہ اس کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں، اور اس میں پبلک کا کیا نقصان ہے، عام آدمی کا، میرا، آپ کا، ہمارا کیا نقصان ہے۔ کیا یہ صوبے بننے سے کوئی مہنگائی بڑھ جائے گی، ٹیکس بڑھ جائیں گے، کیا ہوگا، بتائیں، ہمیں بتائیں تو صحیح نا، اصل بات بتائیں کہ کس کا نقصان ہے اور کیوں ہے۔ تو عوام سے بات کرنے سے نہ گھبرائیں، کیونکہ پھر جب اس طرح کی فرسٹریشن ہوگی نا، حالات خراب ہوں گے، پھر ہر ایک کو موقع ملے گا شور مچانے کا اور اپنے اپنے انداز سے چلنے کا۔ بس جماعت اسلامی مظاہرے کر رہی ہے، احتجاج کرنا ہر ایک کا رائٹ ہے، لیکن مجھے ہمیشہ سے یہ ایک میرا مسئلہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل پارٹیاں، جماعت اسلامی ایک بڑی منظم جماعت ہے، مطلب یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کے جو 100 بندے احتجاج کرنے آئے ہیں اس کی وجہ سے، یا 1,000 یا 10,000 یا 1,00,000 بندہ اگر ان کا احتجاج کرنے آ گیا کسی جگہ، مطلب میں لاہور میں کرتبہ چوک میں کوئی 100-150 بندہ تھا، 200 ہوگا، 500 ہوگا، 50,000 ہوگا، جتنا بھی ہے، اس کی وجہ سے سارے شہر کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں۔ آپ بیچ سڑکوں پہ ایسی جگہ پہ بیٹھ کے جہاں ایک جگہ دھرنا دینے سے 3-4 سائڈز کی سڑکیں بند ہو جائیں، مسئلہ آپ کا صرف لوگوں کو تنگ کرنا ہے، مطلب کس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے؟ احتجاج کرنا ہے کہ اب کھلے میدان میں جائیں، احتجاج کریں، کوئی پارٹی، کوئی ایک سیاسی پارٹی تو یہ دکھائے کہ وہ مہذب طریقے سے، جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے ویسے احتجاج کریں، جس سے دنیا باقی لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا رہے۔ ہم جب پولیٹیکل پارٹیز اپنے لیے رائٹس مانگتی ہیں نا تو پوری دنیا کی مثالیں لے کر آ جاتے ہیں کہ وہاں جمہوریت میں یوں ہو رہا ہے اور ادھر جمہوریت میں یہ ہو رہا ہے، وہاں 50 سال سے انڈیا میں فوج نے انٹرفیئر نہیں کیا، دنیا میں اس طرح سے چل رہا ہے، وہاں مارشل لا نہیں لگا، وہاں ایمرجنسی نہیں لگی، وہاں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوتا، تو جو اپنا رول ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ساری دنیا جہان کی ہمیں تقریریں سناتے پھرتے ہیں، اتنی سی بات جو ہے نا، اور اچھا ہر حکومت نالاں ہوتی ہے کہ یہ احتجاج نہ ہو، دھرنے نہ ہوں، اور جب وہ حکومت سے نکلتے ہیں وہی کام کرنے چل پڑتے ہیں۔ کوئی پارٹی تو تمیز دکھا دے کبھی۔ اور بائی دا وے مجھے تو اس بات پر بھی حیرت ہو رہی ہے
کہ میں احتجاج کے خلاف نہیں، احتجاج ہونا چاہیے، لوگوں کی آواز پہنچنی چاہیے، ریکارڈ ہونا چاہیے، رجسٹر ہونا چاہیے احتجاج، دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر۔ اے اور بی، ان حالات میں جب بہت سی سیاسی جماعتوں کو احتجاج کے لیے، دھرنوں کے لیے، جلوسوں کے لیے اجازت نہیں ملتی، جماعت اسلامی کو اجازت مل گئی ہے، اور وہ بتا کر انہوں نے کہا دھرنے دینے۔ اب پھر انہوں نے اناؤنس کیا کہ سنڈے کو، اتوار کے روز 9 اگست ہو جائے گی، چاروں صوبوں میں سی ایم ہاؤس جو ہے اور گورنر ہاؤس جو ہے ان کے سامنے دھرنا دیا جائے گا، اور جماعت اسلامی کو اجازت ہے۔ مطلب چونکہ ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں نا، ہر چیز میں ہمیں سازشیں نظر آتی ہیں، تو یہ کب ختم ہوگی سازشیں؟ جب حکومت پرفارم کرنا شروع کر دے گی، جب حکومت، کوئی بھی حکومت ہو، وہ اے بی سی ڈی جس مرضی سیاسی جماعت کی ہو، وہ ان کا ایجنڈا، ان کی پریفرنس، ان کی پرائرٹیز جو ہیں وہ عوام ہوں اور عوام کی خدمت ہو۔ شکریہ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔